अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है सुमेरा हमीद की तसनीफ़ वली से अफसाना नंबर 6 दीनार। तुरसक गांव की चिमनियाँ शाम का धुआं उगलने ही वाली हैं। सेब और इंजीर के बागों से ज़रा करीब और ज़रा दूर पहाड़ी दरबानों की आंखों के ऐन नीचे तुरसक गांव की कच्ची पगडंडियों को बच्चे अपने पैरों तले रौंदते हुए मैदान जंग में लूट मार मचाने वालों की तरह शोर बर्पा करते भाग रहे हैं। वो अभी अभी बाग से सेब चुरा कर भागे हैं। उन सुर्ख सेबों की ताज़ा खुशबू उड़कर दीनार से ऐसे लिपट जाती है जैसे वो भी सेब चुराने वालों में से एक हो। सुई धागे से फूल बनाते उसके हाथ रुक गए। सुनो दीनार, कुछ तो अपनी बेनूरियत का ख्याल रखो। धागा उसकी उंगली से लिपटकर तंबीह करने पर मजबूर हुआ। वो ऊपर खिड़की के पास बैठी थी। इस हंगामे पर सर को खिड़की से बाहर निकालकर भरपूर लुत्फ लिया। मेहताबी, ये शरारती बच्चे सेब चुराकर भागते हैं तो बैराम बाबा उनके पीछे नहीं भागते। बच्चों के शोर की तरफ इशारा किया। क्यों नहीं, वो अपनी लाठी लेकर चीखता चिल्लाता हुआ भागता है। वो हंसी, लेकिन शायद वो ये कोशिश करते होंगे कि कोई बच्चा उनके हाथ ना आए, कि उन्हें मारना ही पड़े। उनकी दाढ़ी सफ़ेद है ना, सफ़ेद जैसे कि तुम बताती हो कि मेरी आंखों की स्याह पुतलियों के अतराफ काबिज है। क्या तुम मुझे इन सेबों के ढेर तक ले चलोगी जो दरख्तों से ताज़ा ताज़ा तोड़े गए हैं और शहर की तरफ रवाना किए जाने वाले हैं? अब मेहताबी खामोश हो गई। कुछ कहो बीबी, मेरी आंखें नहीं बनोगी। बनूंगी दीनार, मुझे हदीसा खानम मार ही क्यों ना डालें। मेहताबी ने हकीकत और इम्कान दोनों पेश कर दिए। माँ, हाँ वो ऐसा ज़रूर करेगी। मुझे खुदा की मोहब्बत पर एतबार है, लेकिन हदीसा ही मेरी माँ होती, क्या यह ज़रूरी था? बेबसी से धागा अपनी उंगली पर लपेटती रही। खुदा की मोहब्बत पर एतबार हो तो इस एतबार को क्या और क्यों से ज़ाइल नहीं करना चाहिए। हवा में तहलील ये खुशबू मुझे बेचैन कर रही है बीबी। अपनी नम आंखों को उंगली की पोर से मसल दिया। बेहतर, आओ चलें। हदीसा खानम मुझ पर कितनी ही सख्ती क्यों ना करें। मेहताबी हर फरमाइश पर हदीसा का नाम लेती है, जबकि हदीसा से ज़्यादा वो खुद नहीं चाहती कि वो घर से बाहर निकले। इंजीर के दरख्तों के करीब से गुजरे जहाँ गांव के बूढ़े बैठकर खुशगप्पियाँ करते हैं। दरिया के किनारे जहाँ बच्चों को सारे खेल सूझते हैं। जुल्फिया के तंदूर की गुजरगाह से जहाँ गांव की औरतें अपने दिन भर के काम साथ लेकर बैठती हैं। आबशार के बड़े पत्थरों पर बिछे गालीचों से जहाँ बैठकर तुरसक की जवान लड़कियां सेब खाती हैं, प्यालियों में कहवा भर भर कर पीती हैं। शाम ढलने पर अपने हाथों में साजनी के शाहकार लिए उठती हैं। मेहताबी नहीं चाहती थी कि गांव में मौजूद इस घर जिसे किसी दूसरे घर की हमसायगी मयस्सर नहीं है से वो अंधी दीनार का हाथ पकड़कर बाहर निकले। वो दीनार से मोहब्बत करती है और बस मोहब्बत ही की खातिर। ये ठीक से नहीं होगा, ये भी तो ठीक से नहीं होगा मेहताबी। माँ तुम्हें ये तक जताने से बाज नहीं रहती कि कैसे खिजा के दिनों में वो तुम्हें भूख से मरने से बचाने के लिए अनाज देती हैं। लेकिन मैं नूरो गुल की शादी में तुम्हें ले जाने का वादा करती हूँ। मेरी जान जाए या मुझे खानम निकाल बाहर करें। मेहताबी ऐसा वादा आसानी से कर लेती थी जिसकी पासदारी का वक्त बहुत दूर हो। नूरो गुल और महमेज, जेरे लब उनका नाम लिया। वो जानती थी कि ये दोनों बाग में छुप छुप कर मिलते हैं, जैसा कि बाड़े की सफाई करने वाले लड़के सरगोशियों में बातें करते हैं। जब नूरो गुल महमेज का दिया रेशमी रुमाल अपने सर पर लपेटती है तो सब जान जाते हैं कि आज वो आएगा, और वो आता है। जुनूब की हवाओं को रोक कर आना हो या शुमाल के हवाओं पर सवार होकर, वो आता है। दीनार ऐसी सरगोशियों से सारी कहानियां खस कर लेती है। वो महमेज के लिए दुआएं करती है कि वो जुनूब की हवाओं को पाबंद करके शुमाल की हवाओं पर सवार होकर
نور و گل کے لیے ضرور آئے۔ کیا نور و گل اور مہمیز کی شادی ہو جائے گی؟ میں مہمیز کو پسند کرتی ہوں، وہ خاندانی رنجشوں کو خاطر میں نہیں لاتا۔ نور و گل بہت دور دوسرے گاؤں چلی جائے گی۔ دینار نے ایسی اداسی سے جو نوروں کی ماں ہی محسوس کرتی ہوگی کہا، ایک ایسی سہیلی کے لیے جو بے قاعدہ بنی نہ تھی نہ باقاعدہ، جو دکھ اس کے تھے ہی نہیں وہ ان پر دکھی ہو رہی تھی۔ مہمیز کے ساتھ رخصت ہو جانا خوش بختی ہے دینار، نکاح اسی کا نام ہے۔ پھر اس باغ کا کیا ہوگا جہاں وہ ملتے ہیں؟ اس نے شرارتاً کہا۔ ایسا باغ وہ اپنے گھر میں بنا لیں گے۔ وہ ہنسنے لگی۔ میں دونوں کی شادی میں ضرور جاؤں گی۔ بی بی سن لو، میں پہلے ہی وعدہ کر چکی ہوں۔ مہتابی ہنس نہیں سکی، ایسی باتوں پر ہنسی کہاں آتی ہے۔ ماں کے ساتھ جا کر میرے لیے ریشم لے آنا، معرفت خالہ کو دے آنا، کہنا اس پر وہ پھول بنا دیں جو سمرقند کے بازاروں میں جنت کے پھولوں کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ میں نور و گل کی شادی میں ایک بہترین لباس پہننا چاہتی ہوں۔ میں ریشم لے جاؤں گی، مجھے بنفشی رنگ پسند ہے، مدینہ نے اپنی شادی کے دن پہنا تھا۔ دینار شرما گئی، کیسے اشارے سے مہتابی نے اس کی شادی کا ذکر بھی کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اسے بھی ایک دن دلہن بننا ہے، ہر لڑکی کی طرح وہ بھی اس دن کے خواب دیکھتی ہے۔ وہ رنگوں کو نہیں جانتی لیکن ان کے احساس کو سمجھتی ہے۔ وہ یہ ادراک بھی رکھتی ہے کہ دلہن رنگ سے نہیں سنگ سے بنتی ہے، پھر وہ کوئی بھی رنگ پہن لے وہ دلہن رنگ ہو جاتا ہے۔ ماں بھی اس کی شادی کا ذکر کرتی ہے، وہ ایک اچھے لڑکے کی تلاش میں ہے۔ کس کی شادی کا ذکر کر رہی ہو مہتابی؟ حدیثہ خانم کی کرخت آواز نے دینار کے اندر سمٹ آئے عروسی رنگ کے احساس کو تہو بالا کر کے رکھ دیا۔ وہ سہم گئی اور مہتابی بھی۔ دونوں باتوں میں اتنی محو تھی کہ گھوڑے کے باغیانہ ٹاپوں اور چمڑے کے جوتوں کی سخت ٹاپ سن نہیں سکیں۔ مہتابی نظریں چرا کر رہ گئی۔ تم سے کتنی بار کہا ہے دینار کو ان منحوس گاؤں والوں کی باتیں نہ سنایا کرو۔ تمہیں نظر نہیں آتا کہ میری زندگی گھوڑے کی پیٹھ پر سوار گزر گئی؟ میں اپنی زمینوں پر قبضے کے مقدموں میں بوڑھی ہو چکی ہوں۔ مجھے ہمیشہ ایک چابک کی ضرورت پیش رہتی ہے۔ مہتابی خاموش رہی اور اٹھ کر اس کے غسل کے لیے پانی گرم کرنے لگی۔ میں مزید یہ برداشت نہیں کر سکتی، دینار نے شکوہ کیا۔ چمڑے کے سخت جوتوں کی رگڑ اس کے سامنے آ کر ٹھہر گئی۔ دینار جانتی تھی کہ اس کی ماں کھڑی اسے گھور رہی ہے۔ آپ کو گاؤں والوں کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ انسانوں سے اتنی نفرت کس لیے؟ حدیثہ نے نخوت سے اپنی اندھی بیٹی کو دیکھا جو ایک اس سوال کی جان نہیں چھوڑتی۔ ایک ایسی عورت جو اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑانا سیکھ چکی ہو اور شام ڈھلے گھر آتی ہو، اسے یہ بتانے کی ضرورت نہیں رہتی کہ اسے کس سے نفرت کرنی چاہیے اور کس سے محبت۔ وہ دنیا میں کسی بھی علم والے سے زیادہ جانتی ہے۔ تمہیں میرے علم کی قدر کرنی چاہیے اور تقلید بھی۔ میں نور و گل کی شادی میں جانا چاہتی ہوں۔ اسے ماں کے علم کی قدر تھی نہ تقلید کی ضرورت۔ ضرور جاؤ اگر نور و گل تمہیں بلانے کی جرت کر پائی۔ ٹھیک ہے، آپ مجھ پر یہ طنز کر سکتی ہیں، لیکن اس کی وجہ بھی آپ ہیں۔ اگر انہیں میری نفرت پر یقین ہے تو تمہاری محبت پر اعتقاد کیوں نہیں؟ آپ کی دشمنیوں کے غلبے کی وجہ سے۔ آپ زمینوں پر قبضے کرنا اور مقدمے جیتنا جانتی ہیں، لیکن یہ نہیں کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ میری اندھی بیٹی جو مہتابی کے ہاتھ چومتی ہے اور پہاڑوں سے ٹکرا کر آنے والی ہواؤں سے پیغام سنتی ہے، وہ کیا چاہتی ہے کہ میں بھی یہی سب کروں؟ میں ہواؤں سے باتیں کرتی ہوں اور ایسا کرنے میں خوشی محسوس کرتی ہوں۔ اسے فخر تھا۔ دینار، لوگ ہواؤں سے باتیں نہیں کرتے، نہ ہواؤں سے باتیں اخذ کرتے ہیں۔ دراصل تم آنکھ سے نہیں عقل سے اندھی ہو۔ گاؤں والے کبھی تمہاری محبت کو چوم کر احترام سے نہیں نوازیں گے۔ آپ کی وجہ سے۔ غلط۔ میں آج جو کچھ ہوں ان سب کی وجہ سے ہوں، ورنہ میرے گھر کی دیواریں اتنی بلند نہ ہوتی۔
تمہیں اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ تمہاری آنکھیں اور شعور دونوں بے نور ہیں۔ کم سے کم میں محبت سے اندھی نہیں ہوں۔ میں سارا گاؤں دیکھ سکتی ہوں۔ میں لوگوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہنا جانتی ہوں۔ اگر میرا سایہ تم پر سے ہٹ جائے تو تم دیکھو گی کہ کیسے لوگوں نے تمہیں ہنسی خوشی بانٹ لیا۔ میں آپ کی طرح دلائل نہیں دے سکتی۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ میں بھی شادی کے گیت گانا چاہتی ہوں، سہیلیاں بنانا چاہتی ہوں۔ مجھے زلفیہ خالہ کے اس تندور کی قربت درکار ہے جہاں کے پاس تل گاؤں آنے والے مہمان سب سے پہلے تناول کرنا چاہتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ معرفت خالہ میری انگلی پکڑیں اور مجھے جنت کے پھول بنانا سکھا دیں، کہ میں اپنے اور آپ کے لیے ایسا لباس بنا سکوں جو ہمیں تنہائی کا احساس نہ ہونے دے۔ آپ کیوں نہیں سمجھتی کہ کیسے میرا دل مچلتا ہے کہ میں بھی عزیزہ خالہ کی بیٹھک میں گاؤں بھر کی لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کر عظیم ڈاکو بسام کی شجاعت کے قصے سنوں۔ کیسے بسام نے ایک بوڑھے ضعیف کو اپنے کندھوں پر لاد کر دریا پار کروایا تھا، کیسے وہ سمرقند کے سپاہیوں میں بھیس بدل کر گھس گیا تھا۔ میں اسے کبھی نہیں دیکھ پاؤں گی، جیسا کہ کسی کو بھی نہیں دیکھ پاؤں گی، لیکن اگر میں اس قصے کہانیوں کی جماعت میں موجود ہوں تو بسام کو اتنا جان لوں گی کہ اسے دیکھنے کی ضرورت جاتی رہے۔ میں اس گھر کی گرمائش سے تنگ آ گئی ہوں۔ مجھے کچھ تو سرد اور تازہ ہوائیں اکٹھی کرنے دیں۔ مغموم دینار نغمہ سرا تھی، جبکہ نیم گرم پانی میں پیر ڈبو کر بیٹھی حدیثہ نشست کے ساتھ سر لگا کر اپنی اندھی بیٹی کی بڑبڑ سن رہی تھی۔ وہ جانتی ہے کہ وہ ایک بے وقوف بیٹی کی ماں ہے۔ وہ اس سے بھی باخبر ہے کہ ترسک گاؤں کے واحد قہوہ خانے میں 4 مرد بیٹھے اسے گالیاں دے رہے ہیں۔ یوسف، سلیمان، حافظ اور شہتاب اور حاتم بھی۔ یہ قہوہ خانے کا مالک ہے جس کے ساتھ اس کا کوئی مقدمہ نہیں ہے، اور رائد جو قہوے کی پیالیاں پتھریلی میز پر رکھتا ہے اور گالیوں میں شرکت کرتا ہے، اور رائد کی ماں زلفیہ جو تندور میں ایسے پاستر لگاتی ہے جیسے مالی باغ میں پھول لگاتا ہے۔ حاجت جو زلفیہ کا چچا ہے جسے ہر سال حدیثہ سے قرض کی ضرورت پیش رہتی ہے۔ زریاب جو حاجت کا ہمسایہ اور ہم خیال ہے، اور اس کی نیک سیرت بیوی قمری جو حدیثہ کو نیکی کی نیت سے بددعائیں دیتی ہے۔ اس نیک سیرت بیوی کا بھائی جو چمڑے کے جوتے بناتا ہے اور انہیں مہنگے داموں گاؤں گاؤں بیچتا ہے، گھر گھر گاؤں گاؤں بات بے بات جوتے بیچنے والا اور خریدنے والے اسے گالیاں ورنہ بددعائیں دیتے ہیں، اس پر خدا کی لعنت بھیجتے ہیں۔ وہ عورت جو گھوڑے کی لگام قابو میں رکھ سکتی ہو اور شام ڈھلے گھر آتی ہو، کیا وہ اچھی عورت ہو سکتی ہے؟ وہ کئی غریب کسانوں کی زمینیں معمولی قیمت پر اپنے قبضے میں لے چکی ہے، مردوں سے مقدمے لڑتی ہے اور انہیں اس سے گندی گالیاں دیتی ہے جو وہ اسے دیتے ہیں۔ وہ قرض دیتی ہے اور سود سمیت واپس نکلوا لیتی ہے۔ اپنے آدمیوں کے ساتھ ان کے گھروں کا مال اسباب لوٹ لیتی ہے، گائے، بھینسیں، بھیڑیں اور صندوق میں بند جہیز کا سامان۔ عورتوں، بچیوں، چھوٹے بڑوں سب کو اپنا غلام بنا لیتی ہے۔ ان سے اس سے زیادہ کام لیتی ہے جتنے کہ وہ قرضدار ہوتے ہیں۔ وہ نخوت کا حالہ اپنے گرد کھینچ کر رکھتی ہے۔ خزاں میں بھوکوں کی اور جاڑے میں ٹھٹر کر مرنے والوں کی پرسش حال نہیں کرتی۔ یہ اپنی سخت کھردری ہتھیلیوں سے بندوق کھول کر صاف کرتی ہے اور اس میں بارود بھر کر اس کی نال ترسک والوں کی کنپٹی پر رکھ دیتی ہے۔ یہ بیوہ کئی باغوں، کھیتوں، گوداموں اور انسانوں کی مالک ہے۔ اس کا گھر گاؤں سے الگ تھلگ کنارے پر ہے، پھر بھی وہ پورے گاؤں کا چکر کاٹ کر، پگڈنڈیوں کی دھول اڑا کر، گلیوں میں ٹاپیں دوڑا کر گھر آتی ہے، اور پھر ترسک گاؤں اور آس پاس کے دوسرے گاؤں والے اس سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ ایسی عورت کو ناپسند کرتے ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئی، لیکن بیوہ بن کر نہیں رہی، اس نے آقا بننے کی ٹھان لی۔ اکثر رات میں وہ اپنی روسی ساختہ بندوق میں کارتوس بھر کر بلند پہاڑوں کے رخ پر داغ دیتی ہے۔ چیڑ اور پہاڑی جھاڑیوں سے گھرے ترسک کے سناٹے میں ایک للکار سونے والوں اور جاگنے والوں کی کینہ پرور سماعتوں میں چنگاری کی لہر بن کر کڑکتی ہے کہ گاؤں سے الگ تھلگ لیکن گاؤں میں موجود
उस घर की तरफ देखने की जुर्रत है किसी में, जहां एक जवान अंधी लड़की अपने गाल के नीचे दोनों हथेलियां रख कर सोती है, जो कुर्रे अर्ज पर मौजूद किसी भी मासूम से ज्यादा मासूम है, जो मुर्गजारों के उन गीतों को सुनने की मुतमन्नी है जो उसे सुनाने के लिए कोई राजी नहीं। वो उन सहेलियों से बातें करना चाहती हैं जो तुरसक में उसके लिए मौजूद ही नहीं, उन बीमारों के लिए दुआ करती है जिनकी अयादत के लिए बुलाई नहीं जाती, जो गायबाना लवाहिकीन के साथ मिलकर आंसू बहाती है और मरने वालों के लिए मगफिरत की दुआ करती है किसी में हिम्मत कि वो उस घर की तरफ देखे जिसने जवानी में ही बेवगी ओढ़ ली, जिसके अतराफ अंगूरों की बेलें और फूलों की क्यारियां नहीं, सरकंडों की बाणें लगानी पड़ी। एक और गोली तुरसक के कहवा खाने में बुलंद कहकहे लगाते मर्दों को ललकारती है, जाओ और जाकर सो जाओ। वो सब जो इस इरादे से जाग रहे हैं कि वो मुझे आगे से वरना पीछे से आ लेंगे, बाड़े से मेरे घोड़े ले उड़ेंगे और मेरे हथियार दीवारों पर नुमाइश के लिए झूलते रह जाएंगे। मुझे चिल्ला चिल्ला कर तुरसक वालों को अपनी मदद के लिए बुलाना पड़ेगा। मुझे मदद की ज़रूरत सिर्फ एक ही वक्त में दरपेश थी, जिस वक्त मेरा मालदार शौहर गैर मुतवक्का मर गया, बाड़े से जानवर खोल लिए गए और देखते ही देखते ज़मीनों पर कब्जे हो गए, और मुझे ये एहसास दिलाया गया कि मैं अकेली हूँ और मेरे साथ कुछ भी हो जाने के वाज़ेह इम्कानात हैं। महताबी बचपन से अब तक दीनार की सफ़ीर रही थी। उसने दीनार की उंगलियों की पोरों पर अपनी पोरें रखकर उसे सुई धागे से फूल काटने सिखाए थे। भद्दे ही सही, लेकिन वो फूल पत्ते शाखें और बेलें बना लेती थी। उसी ने दीनार को गांव के बारे में बताया था कि उसमें कितने घर हैं और हर घर में कितने मकीन हैं, नूरो गुल की कितनी हमजूलियां हैं, वो कैसी हैं और रुखसत होकर किस गांव में जाने वाली हैं। रेशमी रुमालों और ऊनी जुराबों में आजकल किन नमूनों की मांग है। शमसी और गुलनार उसकी हम उम्र हैं, मगफिरत, शिफा और ज़रीफ़ा उससे छोटी हैं। पयाम, बेदाल, सिकंदर घुड़दौड़ के लिए शहर जाने वाले हैं। सारा गांव उन्हें रुखसत करने के लिए तैयार है। दीनार दिलचस्पी से गांव वालों की बाबत सुनती थी। वो सबको नाम वरना काम से जानती थी। दीनार ने रंग और जर्रे, एहसास और जज्बे महताबी की सुई से ही अपने अंदर पिरोए थे। महताबी दीनार की देखभाल के लिए रखी गई खादमा थी जो वक्त के साथ मुस्तकिल हो गई। हदीसा को महताबी की मौजूदगी कुछ खास पसंद नहीं थी, लेकिन दीनार के लिए वो उसे बर्दाश्त करने पर मजबूर थी। दीनार अंधी ना होती तो महताबी भी वहां मौजूद ना होती। हदीसा को अफसोस था कि उसकी अकलौती औलाद न सिर्फ अंधी है बल्कि हद दर्जा अंधी है। बचपन में वो अपने हम उम्र बच्चों का शोर सुनकर दीवारें टटोलती हुई बाहर भागती थी। बच्चे उसे देख लेते और पत्थर मारने लगते। महताबी उसे अंदर ले जाती। ये गांव के शरारती बच्चे हैं दीनार, इन तक रसाई ना करो, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा देंगे। वो मेरे साथ खेलना नहीं पसंद करते, वो मुझे पत्थर मारते हैं। वो बच्चे हैं, उन्हें किसी ने नहीं सिखाया कि बेनूर आंखों वाले के साथ कैसा सलूक करना है। वो बेरहम हैं। वो बच्चे हैं, अभी वो रहम और बेरहमी के बारे में इदराक नहीं रखते। वो मेरे हम उम्र हैं, मुझे इदराक है तो उन्हें क्यों नहीं। उन्हें इदराक था कि गांव की सबसे जालिम औरत की बेटी के साथ कैसा सलूक करना है। उनके घरों में उसकी माँ को गालियां दी जाती थीं। उसके हिस्से की गाली वो उसे पत्थर मार कर देते थे। अक्सर वो महताबी से जिद करके उसके घर चली जाती थी। उसकी बहू तेज मिजाज औरत थी। वो गांव में किसी को भी पसंद नहीं करती थी। दीनार उसके बच्चों के साथ खेलने के लिए मचलती थी, लेकिन वो अपने बच्चों को हाथ भी नहीं लगाने देती थी। वो कुछ ना कुछ बड़बड़ाती रहती थी। जिस वक्त वो महताबी का हाथ पकड़कर दरवाजे से बाहर निकलती, वो पीछे जोर से दरवाज़ा बंद करती थी जैसे किसी मनहूस सूरत को दफा किया हो। अगर उसकी माँ उन्हें अनाज ना दे तो वो उसे घर में घुसने ही ना दे। उसे महताबी के लिए अफसोस होता था, जिसे हर रात ऐसे घर में वापस जाना पड़ता था जहां उसके लिए खुशदिली से दरवाज़ा नहीं खोला जाता था। आज दीनार बाग में आई थी। वो चाहती थी कि नूरो गुल से मिले,
اس سے مہمیز کی باتیں کرے اور یہ جانے کہ کس چیز نے ان دونوں کو ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا کر دیا۔ اس نے بہت مشکل سے مہتابی کو منایا تھا۔ وہ حدیثہ خانم سے ڈرتی تھی لیکن دینار سے پیار کرتی تھی۔ اس کی محبت میں بہت مجبور ہو جاتی تھی تو اس کی مان لیتی، ورنہ بہانے بناتی رہتی تھی۔ سلام بخیر بیرام بابا۔ مہتابی نے ایسے سلام کیا جیسے کسی چیز کا ڈر ہو۔ تم اس کے ساتھ کیوں آئی ہو یہاں؟ ایک تلخ آواز سنائی دی۔ سلام بیرام بابا، میں سیب چرانے نہیں آئی، میں باغ کی سیر کے لیے آئی ہوں۔ سارے شرارتی بچے آپ کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں۔ مجھے حیرت نہیں ہے، بچے یہ سب نہیں کریں گے تو وہ بچے نہیں رہیں گے۔ میں آپ سے ملنا چاہتی تھی، کاش میں روز یہاں آ سکتی اور باغ کی لطیف خوشبوؤں کو اپنے ساتھ لے جا سکتی۔ اس دوران مہتابی تیزی سے ہاتھوں کے اشارے سے بیرام سے بات کر رہی تھی۔ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ دینار نے مسکرا کر پوچھا۔ وہ اپنے اور حدیثہ کے درمیان کے فرق کو واضح کرنا چاہتی تھی۔ میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں مہتاب بی بی۔ بیرام بابا کی خفا خفا اور تلخ آواز سنائی دی۔ ہاں پھر میری عزت کے لیے میری مہتابی کی آواز لرز رہی تھی۔ ہاتھوں کی سرسراہٹ کتنے عجیب ترجمے کر رہی تھی۔ آؤ چلیں اندر دینار۔ اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ بیرام بابا کہاں گئے؟ انہوں نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا، میرے سلام کا بھی۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ باغ کا رکھوالا ہے، وہ اتنی باتیں نہیں بنا سکتا۔ ہمیں باغ میں جانے کی اجازت ہے؟ ہاں، آؤ اندر چلیں۔ کیا نورو گل آج آئی ہوگی؟ شاید۔ سلام بخیر خالہ۔ نورو گل کی آواز قریب سے آئی۔ یہ نور ہے نا بی بی؟ اسی کی آواز ایسی خوشگن ہے۔ اسے کہاں لیے گھوم رہی ہیں؟ اس کی آواز میں تمسخر کا پہلو اتنا نمایاں تھا کہ دینار خاموش رہ گئی۔ شاید مہمیز کے انتظار نے اسے نمکین بنا دیا ہے، دینار نے سوچا۔ مہتابی کے ہاتھ تیزی سے چلنے لگے۔ کیا ہوا مہتابی؟ کیوں ہلکان ہو کر ہاتھوں سے اشارے کر رہی ہو؟ میں اندھی ہوں، بہری نہیں۔ تم اچھی خاصی اندھی ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے طنزیہ قہقہا لگایا۔ تم اپنی ماں کی طرح گھوڑے پر سواری کیوں نہیں کرتی؟ چپ ہو جاؤ نور۔ مہتابی نے شاید ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ ٹھیک ہے خالہ، ٹھیک ہے۔ اس کی آواز تلخی سے معمور تھی۔ نورو ادھر آؤ، مجھے اپنا ہاتھ دو، میری سہیلی بن جاؤ۔ میں تمہیں ایسی شادی کی دعا دیتی ہوں جس سے تمہارا دل آباد رہے۔ مجھے تم سے کوئی دعا نہیں چاہیے۔ خاموشی رہی پھر۔ ٹھیک ہے خالہ، ٹھیک ہے۔ نورو گل نے اپنا ہاتھ دینار کے ہاتھ میں دے دیا۔ کیا ہم اب سہیلیاں ہیں؟ تم میری شادی میں آ سکتی ہو۔ اس نے اتنا کہا اور پھر مہمیز کا کہنا ہے کہ ہماری شادی میں سارا گاؤں شریک ہونا چاہیے، کیا دوست کیا دشمن۔ وہ تو یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم بسام کو شرکت کی دعوت دیں، لیکن وہ ہنس دی، شاید تمسخر سے یا شاید شرارت سے۔ تم ہی ٹھیک ہو۔ میں ضرور آؤں گی، مہمیز کا شکریہ۔ میں تمہارے لیے ایسا لباس تیار کروں گی جس پر کھلے پھول کبھی نہیں مرجھائیں گے۔ مہتابی نے عجلت کا مظاہرہ کیا۔ وہ دونوں حدیثہ کی آمد سے پہلے گھر واپس آ گئیں۔ گاؤں کی مٹی سے ہٹے دینار کے جوتے صاف کر دیے گئے کہ ماں دیکھ نہ لے۔ اسے ایک سہیلی مل چکی ہے اور اب اس کی شادی میں بھی تو جانا ہے۔ خوشی سے وہ اتنا کھانا کھا گئی کہ حدیثہ نے اسے غور سے دیکھا اور پھر مہتابی کو۔ پھر اس نے آتش دان کی لکڑیوں کو بے دردی سے کھرچا اور آگ اتنی بھڑکا دی کہ مہتابی کو لگا سارا گھر جل جائے گا۔ بیوہ عورت جوتے اتارے بغیر جیسے کسی اگلے محاذ پر لڑنے جانا ہے بستر پر گر گئی۔ دینار خاموشی سے گود میں ہاتھ رکھ کر بیٹھی تھی۔ مہتابی گرم کمرے میں ٹھنڈی آہیں بھر چکی تھی۔ دینار کو اپنی ماں کے کرخت رویے سے نفرت تھی۔ اگر وہ اس مالدار عورت کی بجائے کسی غریب کسان یا باغ کے رکھوالے کی بیٹی ہوتی تو وہ خوش ہوتی۔ اس کے کمرے میں شہر سے خریدی چیزوں کی بہتات تھی جس میں اس کی چندہ دلچسپی نہیں تھی۔
اس کے پاس بہترین ریشم اور کمخاب تھے اور ان پر ستارے موتی دمکتے تھے جیسا کہ مہتابی بتاتی ہے۔ لیکن اسے ان سب سے کیا؟ وہ ماں کے ساتھ شہر گئی تھی، لیکن شہر کے شور نے اسے متاثر نہیں کیا۔ وہ یہ سوچے بغیر نہیں رہ سکی کہ جس زمین پر ہم پیدا ہوتے ہیں، دراصل وہی زمین ہمارے اطمینان اور خوشی کی وجہ بنتی ہے۔ جہاں ہماری جڑیں ہوں وہیں ہماری افزائش ہوتی ہے۔ اگر ہم وہاں خوش نہ رہ سکتے جہاں پیدا ہوئے ہیں تو وہاں بھی نہیں رہ سکتے جہاں مرنے تک کے لیے جا ٹھہرے ہوں۔ وہ زمین پر موجود باغ عدن ہی کیوں نہ ہو، وہ ماں کی ہجرت اور سفر کی باتوں کو بے معنی سمجھتی تھی۔ وہ اس گاؤں کو کہ اس کا اپنا ہے پسند کرتی تھی، کسی بھی انسان کو دیکھ کے بغیر اس سے محبت کرتی ہے۔ جن دنوں نور و گل کی شادی تھی ماں اسے شہر لے گئی۔ مقدمے کے سلسلے میں اسے ایک لمبا عرصہ گاؤں سے دور رہنا تھا۔ وہ دینار کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ دینار رات دن روتی رہی، کھانا پینا ترک کر دیا، لیکن حدیثہ نے پرواہ نہیں کی۔ میرا اتنا بھی حق نہیں کہ میں اپنی سہیلی کی شادی میں شرکت کر سکوں۔ تمہاری کوئی سہیلی نہیں ہے دینار، تمہارا اگر کوئی ہے تو وہ میں ہوں۔ یہ میری بدنصیبی ہے کہ آپ میری ماں ہیں، ایک ظالم ماں۔ آپ ظالم ہیں، سب کے لیے ظالم۔ حدیثہ نے کسی قدر دلچسپی سے دینار کو دیکھا جو بے نور آنکھوں کی موجودگی میں ظلم کی تفسیر بیان کر رہی تھی۔ اسے اس سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کی بیٹی اسے کیا کہہ رہی ہے، کیونکہ حقیقت الفاظ کی محتاج نہیں ہوتی۔ ایک ایسی لڑکی کی بات کو خاطر میں نہیں لاتی تھی جس نے پہاڑوں میں اڑنے والے چند پرندوں کی آوازیں سنی تھیں اور گھر بیٹھ کر بدلتے موسموں کے مزے چکھے تھے۔ ٹھیک ہے، میں ظالم ہوں، لیکن ایسی میں اکیلی نہیں ہوں۔ جس وقت تمہارے سر کے بال سفید ہونے لگیں گے اس وقت تم جان جاؤ گی کہ ہم سب موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور پھر ہم سب ایک جیسے ہی تو ہوتے ہیں۔ اگر میں بری ہوں تو مجھ سے زیادہ برے بھی موجود ہیں، ان بروں سے بھی زیادہ برے۔ ایک سے بڑھ کر دوسرا ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ مہتابی، بنفشی گل کی شادی سر پر ہے، اناج کی صفائی کے لیے تمہیں آنا ہوگا۔ وہ مہتابی کے ساتھ چہل قدمی کر رہی تھی کہ دور سے کریمہ خالہ کی آواز سنائی دی۔ بنفشی گل کی شادی ہے؟ وہ میری ہم عمر ہے، مجھے اس کی شادی میں ضرور جانا ہوگا۔ کیا خالہ مجھے بلائیں گی؟ وہ بے چین ہو گئی۔ حدیثہ خانم تمہیں نہیں جانے دے گی میری بچی۔ میں ضرور جاؤں گی، مجھے جانا ہی چاہیے، کیسا ہی بدنصیب ہو کر کیوں نہ جانا پڑے۔ اپنے لیے منہ سے ایسے الفاظ نہ نکالو دینار۔ میں ایسی زندگی کیوں گزاروں جس میں سارا گاؤں ایک طرف ہنسی خوشی رہتا ہو اور میں یہاں اکیلی۔ وہ سسکنے لگی۔ مہتابی کے دل کو کچھ ہوا۔ میں تمہاری شرکت کا انتظام کرنے کی کوشش کرتی ہوں دینار۔ مجھے بنفشی گل کے دلہے کے بارے میں کیا بتائیں گی؟ اس کا نام شہپر ہے، وہ ایک فوجی ہے۔ اس نے سرحد پر اپنے سینے پر گولی کھائی ہے، اپنے زخموں کو دشمن کی طرح شکست دی ہے۔ کریمہ کے پیر زمین پر نہیں ٹکتے۔ وہ خود اقرار کرتی ہے کہ بیٹی کے اس رشتے کے بعد سے اس نے زمین پر پیر نہیں رکھے۔ اپنے داماد کو دینے کے لیے اس نے بہت کچھ اکٹھا کر لیا ہے۔ بنفشی گل ایک ایسا قالین بنا رہی ہے جسے دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ انسانی ہاتھ ایسا کمال کر سکتے ہیں۔ وہ اس کے جہیز کی سب سے بہترین چیز ہے، خدا اسے خوش رکھے۔ کاش میں وہ قالین دیکھ سکتی۔ ہم شادی میں جائیں گے، بولو خالہ۔ اگر حدیثہ خانم اس دن گھر موجود ہوئیں؟ مجھ پر اور سختی نہیں کی جا سکتی، اس نے ماں کے لیے شدید ناپسندیدگی سے کہا۔ بنفشی گل کی شادی کا دن بھی آ گیا۔ حدیثہ دوسرے گاؤں گئی تھی۔ دینار نے شادی میں شرکت کے لیے اپنی تیاری پہلے سے ہی مکمل کر لی تھی۔ تحفے کے طور پر اس نے حدیثہ کا خاص اس کے لیے سمرقند سے منگوایا کرتا نکالا تھا۔ بقول مہتابی اس نے دلہن رنگ پہنا ہے، پھر سر پر گلابی رومال باندھ لیا جس کے کناروں پر سنہری ستارے تھے جو اس کی گلابی پیشانی پر فخر سے جھلملا رہے تھے۔ کیا میں شادی میں جانے کے لائق ہوں؟ وہ خوش تھی اور ماں کو شکست دینے کا اطمینان بھی تھا۔ ہاں، صرف تم ہی۔ محبت سے اس کی پیشانی پر پیار کیا۔
بنفشی کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں اس کے لیے کتنی خوش ہوں۔ وہ سب تمہاری آمد کے منتظر ہوں گے۔ پھر یقیناً گاؤں کے دوسرے لوگ بھی مجھے شرکت کی دعوت دیا کریں گے۔ ایسا ہو ہی جائے گا۔ اگر ماں آ گئی میں تب بھی شادی کے گھر سے واپس نہیں آؤں گی، حتیٰ کہ وہ مجھے گھسیٹ کر لے جانے پر بضد ہوں تب بھی۔ مہتابی نے اس کے گالوں پر ہلکا سا غازہ لگا دیا۔ دینار کی خوبصورتی کے چرچے ہر زبان پر رہے تھے کہ وہ اپنی ماں سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اگر اس کی آنکھوں کا نور قائم رہتا تو اسے کوئی شہزادہ بیاہنے آتا، اگر کوئی شہزادہ نہ آتا تو وہ اپنی ماں سے زیادہ ظالم ہوتی۔ پھر وہ بندوق سے بارود کیوں داغتی، اشارہ کرتی اور سب تباہ کروا دیتی۔ شادی کا گھر گاؤں بھر کے لوگوں کی موجودگی اور شور سے اس سے کہیں زیادہ پر رونق تھا جتنا اس نے تصور کیا تھا۔ اس کا شانہ کئی لوگوں سے ٹکرایا، شور مچاتے بچے اس کا پیر کچل گئے۔ وہ اس پر بھی خوش تھی۔ سب مہتابی سے سلام دعا کرتے اور دعائیں لیتے رہے۔ کسی نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، دینار نے اداسی سے کہا۔ شادی کے گھر کی مصروفیت تم نہیں سمجھو گی دینار۔ وہ لڑکیوں کی طرف آ گئیں جہاں دلہن کو تیار کیا جا رہا تھا۔ روایتی گیت گائے جا رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے سب کی آوازیں رک گئی۔ لڑکیاں سرگوشیاں کرنے لگیں، پھر انہی سب لڑکیوں نے طنزیہ قہقہے لگائے۔ اس مبارک دن یہ منحوس، کسی کونے سے طنزیہ آواز بلند ہوئی، لیکن مہتابی چلا اٹھی۔ مجھے اور دینار کو کریمہ بہن نے بہت اصرار سے بلایا ہے۔ ہم بنفشی کے لیے نیک تمنائیں لائے ہیں اور شہپر کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں۔ کریمہ خالہ کو ایسی کیا ضرورت پڑی تھی؟ تمسخرانہ جتایا۔ دینار نے مہتابی کے ساتھ مل کر دلہن کو اس کا تحفہ دیا۔ وہ دلہن کے ساتھ بیٹھنا چاہتی تھی لیکن مہتابی اسے لے کر دوسری طرف بیٹھ گئی۔ وہ لڑکیوں کے ساتھ آواز ملا کر گیت گانا چاہتی تھی، وہ گیت جو مہتابی نے اسے سکھائے تھے۔ ان سب کو بارات کا انتظار تھا۔ بارات جو 2 دن اور 3 راتوں کی مسافت طے کرتی ہوئی آ رہی تھی۔ وہ راستے میں سرائے میں قیام کر چکے تھے۔ اب بارات دلہن کے گھر کی طرف آ رہی تھی۔ بارات کی آمد سے پہلے کریمہ کا چچا زاد بھائی، جسے سرائے میں بارات کے قیام کا انتظام دیکھنا تھا، ترسک واپس پہنچ گیا۔ وہ طیش میں تھا کہ ان سے حقیقت چھپائی گئی کہ دلہا بے شک شہپر ہی ہے، لیکن وہ فوجی نہیں ہے۔ شجاعت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی کمر جھکی ہوئی ہے۔ وہ ایسا کبڑا ہے جو جوانی کو خیر آباد کہہ چکا ہے۔ خچر سے بدتر یہ شخص 16 سالہ بنفشی گل سے نکاح کرنے آ رہا ہے۔ جس لڑکے کو شہپر کہہ کر دکھایا گیا تھا وہ اس کا قریبی دوست ہے۔ کریمہ نے شدت غم سے اپنے گھٹنوں کو تھام لیا اور آہو بکا کرنے لگی۔ سنتاپ والوں کی جرت کیسے ہوئی کہ وہ ہمیں دھوکہ دیں؟ بنفشی کے والد طیش سے للکارنے لگے۔ بارات سر پر ہے، ہمیں اپنی زبان پر قائم رہنا ہوگا۔ میری چہیتی بنفشی، میری بنفشی۔ کریمہ کی آہو بکا بڑھ گئی۔ انہیں اس دھوکے کی سزا ملنی چاہیے۔ یہ یوسف تھا جو ابھی تک مقدمہ ہارنے کی وجہ سے ٹھیک سے سو نہیں پاتا تھا۔ ہم ان کے سامان ضبط کر لیں گے اور انہیں سلامت واپس جانے نہیں دیں گے۔ وہ یہاں آئیں گے تو انہیں منہ کی کھانی پڑے گی، حاتم بنفشی کے تایا نے کہا، اور یوسف کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے ساتھ ایک کونے میں لے گیا۔ اس کے کان میں گھس گیا۔ اس کی کینہ پرور آنکھیں چمکنے لگیں۔ ان کا خیال ہے کہ ہم اپنی عزت کے نام پر خاموش رہیں گے اور لڑکی کی رخصتی دے دیں گے۔ وہ ایک کبڑا بڈھا لائے ہیں، ہم ایک اندھی انہیں دیں گے۔ وقت آ گیا ہے کہ دونوں کو منہ توڑ جواب دیا جائے۔ بارات آنے دو، خوش دلی سے ان کا استقبال کرو، پھر نکاح کے بعد ہم انہیں ٹھکانے لگا دیں گے۔ دونوں نے واپس آ کر اعلان کیا، حدیثہ ہمیں مار ڈالے گی۔ مار ڈالے، لیکن یہ وہ چوٹ ہوگی جو ہمارے سارے زخموں کا بدلہ لے لے گی۔ مویشیوں کے باڑے میں جہاں آگ جلانے کی خشک لکڑیوں کا ڈھیر بھی رکھا تھا، انہوں نے یہ طے کیا۔ کس کس نے، یہ جاننا ضروری نہیں رہا۔ کس کس نے نہیں، یہ بھی۔ بارات آ گئی۔ سب نے خوش دلی سے اس کا استقبال کیا۔ نکاح کے وقت سرپرست نے صرف اتنا کہا کہ لڑکی کا حقیقی نام دینار بنت رسول مصطفیٰ ہے۔ یہ میرے مرحوم چچا زاد بھائی کی اولاد ہے، میری بیٹی جیسی ہے۔
پیار سے ہم اسے بنفشی گل کہتے ہیں۔ جو کبڑا بڈھا لے کر آئے تھے انہیں لڑکی کے حقیقی اولاد نہ ہونے پر اعتراض نہیں ہوا۔ مہتابی کو زلفیہ اور قمری گھر کے پیچھے اس احاطے میں لے گئیں جہاں بارات کے لیے کھانا تیار کیا جا رہا تھا۔ مہتابی نے اسے اعزاز سمجھا کہ شادی کے گھر کے کھانے کو اس کی نگرانی میں دیا جا رہا ہے۔ وہ یہ مشکل کام تھا لیکن اسے اچھا لگا۔ لڑکیوں نے مہتابی کو یقین دلایا تھا کہ وہ دینار کا پورا خیال رکھیں گی۔ وہ ہنس ہنس کر اس سے باتیں بھی تو کرنے لگی تھیں، اس کی خوبصورتی اور لباس کی تعریف کر رہی تھیں، اور یہ کہ دینار کی آواز بہت پیاری ہے، وہ انہیں کوئی گیت سنائے۔ پھر اسے یہ عہد بھی دیا کہ آئندہ وہ اس کے گھر آیا کریں گی۔ حدیثہ خالہ کچھ بھی کہیں، وہ دریا کے کنارے مل کر بیٹھا کریں گی۔ دینار، جس نے تمام رحم دل آوازیں مہتابی کی زبان سے سنی تھیں، سارے نظارے مہتابی کی بینائی سے کیے تھے، اب جب خود سنا خود محسوس کیا تو لگا اپنے اندھے پن کو شکست دینے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ کسی نے اس کے سر پر عروسی دوپٹہ پھیلا دیا۔ اسے بتایا گیا کہ وہ دلہن کی سہیلی ہے، دلہن کے پہلو میں بیٹھی ہے، اپنا سر جھکا کر رکھے۔ سنتاپ والوں کی رسم ہے، وہ دلہن کی سہیلی سے رسماً پوچھتے ہیں کہ کیا اسے یہ نکاح قبول ہے، جیسا کہ سرپرست سے اجازت لی جاتی ہے۔ یہ رسم دلہن کے لیے آسانیاں اور خوشیاں لاتی ہے اور سہیلی کے لیے بھی۔ دینار ہر بات پر سر ہلاتی رہی۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، کہتی رہی۔ جس وقت حدیثہ خانم دوسرے گاؤں میں اپنے گھوڑے پر سوار اسے ایڑ لگانے ہی والی تھیں اور مہتابی بڑے بڑے برتنوں میں پکنے والے لذیذ کھانوں کی تیاری جانچ رہی تھی، اور ترسک گاؤں کے پہلو میں گرتی آبشار میں ایک سریلی چڑیا کا مردہ جسم پانی کے ساتھ بہہ کر چٹانوں سے ٹکرانے ہی والا تھا، ٹھیک اسی وقت دینار اپنے سر کو اثبات میں ہلا رہی تھی تاکہ اس کی سہیلی گاؤں کی دلہن کا نصیب اچھا رہے، وہ اپنے پیارے شوہر شہپر کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارے۔ آج یہ شادی کا دن ختم ہو جائے گا تو اس کی زندگی کی عید ختم ہو جائے گی۔ اس کا دل خوشی سے لبریز تھا کہ دلہن والوں نے اسے یہ اعزاز دیا۔ وہ ہمیشہ ایسی خوش رہے گی تو اندھی بھی نہیں رہے گی، بلکہ وہ محسوس کر رہی ہے کہ گاؤں والوں کی محبت نے اسے نور بخش دیا ہے۔ وہ دیکھ سکتی ہے کہ کیسے دلہن توت فرنگی لباس میں شرم سے اپنے بالوں کو سرخ کر رہی ہے، اس کی آنکھیں جھکی ہیں، لیکن دراصل وہ ابھی تو واہ ہوئی ہیں۔ وہ دنیا میں کسی بھی منظر سے پہلے شہپر کو دیکھنا چاہیں گی اور بس اسے ہی۔ دینار کو سب دکھائی دے رہا ہے، دلہن کی آبدیدہ اور اتنی ہی مطمئن ماں، بنفشی کی سہیلیاں جو اداس ہیں اور دعا گو بھی، گاؤں کے بزرگ کہ کل کی بات ہے بنفشی کھیل کود میں مصروف تھی، آج یہ بنفشی خانم ہو چکی ہے۔ وہ سب دیکھ رہی تھی، لیکن یہ نہیں کہ عورت مردوں بچوں تک کا جھرمٹ اس کے گرد دائرہ بنا کر کھڑا ہے۔ نورو گل تمسخر سے ہنس رہی ہے، شمسی، مغفرت، ظریفہ بھی، جنہیں وہ اپنی سہیلیاں سمجھتی ہے، کریمہ اور زلفیہ خالہ، جن کے مہتابی کی طرح ہاتھ چوم کر آنکھوں سے لگانا چاہتی ہے۔ وہ یہ بھی نہیں دیکھ پائی کہ قہوہ خانے کا مالک حاتم بھی وہیں موجود ہے، جس کے لیے وہ دعائیں صحت کر چکی ہے، اور یوسف، سلیمان، رائد اور بیرام بابا، جنہیں ماں کے بتانے کے باوجود کبھی اپنا دشمن نہیں سمجھا۔ رکوع کی حالت میں مہتابی دینار کی طرف بھاگی آئی۔ نکاح کے بعد اس کی بہو نے تمسخر سے ساس کو اطلاع دی کہ وہ حدیثہ کے ہاتھوں اپنے انجام کے لیے تیار ہو جائے۔ دینار، یہ تم نے کیا کیا دینار؟ مہتابی نے ایسے غم سے جس پر صبر نہیں ہو سکے گا مچلتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا بی بی؟ سر اٹھا کر مہتابی کی آواز کی سمت دیکھا۔ آج وہ پیاری مہتابی کی شکل ضرور دیکھ لے گی، اس کے ہاتھ کی پشت کو چوم کر آنکھوں سے لگا کر اسے بتائے گی کہ تم نے مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی دے دی۔ دینار، میری بچی! مہتابی سسکنے لگی اور اس پر ایسے راشا کی کیفیت طاری ہو گئی۔ یہ کیا کیا تم ملونوں نے؟ خدا تمہیں غارت کرنے میں دیر نہ کرے، تم نے اس معصوم کے ساتھ کیا کر دیا؟ بی بی، کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ وہ کھڑی ہو کر مہتابی کو ٹٹولنے لگی۔ مہتابی ان تماش بینوں کے جھرمٹ میں رونے لگی۔ اس نے ماتمی انداز میں اپنے سر پر ہاتھ مارے۔ دینار، میری بچی دینار! بنفشی کو ایک کبڑا بڈھا بیاہنے آیا تھا
انہوں نے تمہارا نکاح اس سے کر دیا۔ مہتابی کے بے صبر غم کے اس جواب نے دینار کو ایسی کامل خاموشی سے ہمکنار کر دیا جو لمحوں میں بوڑھا کر دیتی ہے اور اتنے ہی لمحوں میں مردہ۔ دلہن کے طور پر سر پر پھیلایا گیا عروسی دوپٹہ الٹ کر وہ چلائی، خالہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ سب طنزیاں ہنسنے لگے کہ اندھی کہہ رہی ہے کہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ مہتابی کی دہائیاں ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھیں۔ اس نے خود کو بھی نفرت کا مستحق پایا۔ اس نے دینار کو جو دنیا دکھائی تھی وہ حقیقت کے خلاف ایک کھلا تضاد تھی۔ اسے بتا دینا چاہیے تھا کہ باغ کا رکھوالا اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ نورو، بنفشی اور گاؤں کی کوئی لڑکی اس کی سہیلی نہیں ہے۔ سلیمان اور یوسف، کریمہ اور زلفیہ، مویشیوں کے باڑوں سے لے کر چوپالوں تک، قہوہ خانے سے لے کر شہر جانے والے راستوں تک، اس گاؤں سے دوسرے گاؤں تک وہ سب کے لیے ناپسندیدہ رہی ہے۔ تم خدا کے عذاب کے مستحق ہو۔ میں زندگی کی آخری سانس تک تمہیں بددعا دوں گی۔ تم ہمیشہ خدا کی ناراضگی کے بوجھ تلے دفن رہو گے۔ خدا ہر بندے کو موقع دیتا ہے کہ وہ اپنا بدلہ لے لے، یوسف نے کہا، ایک ایسے گاؤں کے رہنے والے نے جس کے باسیوں کے چہروں پر خشکی کی تہیں منجمد تھیں، جن کی آنکھیں کینہ پروری سے آشنائی کے سبب اندر تک دھنس چکی تھیں۔ خدا ظلم کے موقع نہیں دیتا، یہ موقع تم نے خود پیدا کیا ہے۔ مہتابی چیخنے چلانے لگی، بی بی مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، مہتابی۔ دینار اپنے ہاتھوں سے نہ جانے کیا کیا ٹٹولنے لگی۔ مہتابی نے مر جانا چاہا۔ اس نے کریمہ کی منت کیوں کی کہ وہ دینار کو شادی میں شرکت کی اجازت دے دیں۔ رخصتی کا تقاضا کیا جا رہا ہے، جاؤ اس کی ماں کو خبر کر دو۔ باغ کے رکھوالے بیرام نے کہا۔ بنفشی کے باپ نے دلہے کے باپ کو گریبان سے پکڑ کر کھڑا کر لیا۔ اب یاد رکھنا دھوکے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تم کبڑا لے کر آئے تھے، ہم نے تمہیں آنکھوں کی اندھی تھما دی۔ جاؤ لے جاؤ اسے، ساری عمر اس بوجھ کو ڈھوتے رہو۔ لڑتے لڑتے بات بہت دور نکل گئی۔ ساری شام ڈھل گئی۔ گاؤں کی کچی پگڈنڈیوں اور گلیوں میں دھول اڑاتا حدیثہ کا گھوڑا شادی والے گھر کے قریب سے بھی گزرا۔ اس کی طرف کچھ ایسی آوازیں اچھالی گئیں جیسے ان کی مراد بر آئی۔ اسے یہ کوسنے بددعائیں سننے کی عادت تھی۔ مہتابی غم سے بے حال حدیثہ کے پیچھے بھاگی۔ کبڑے دلہے کے باپ کو ایسی اندھی لڑکی جو مالدار بیوہ کی اکلوتی بیٹی تھی کو قبول کرنے میں تامل نہ ہوا۔ اسے غصہ تھا تو اتنا کہ گاؤں والوں نے اس کا گریبان پکڑا، اس کے قابل احترام بیٹے کو شرمناک ناموں سے پکارا۔ ایک ایسی بارات جس میں دلہن بھی موجود تھی اور ایک ایسا مجمع جس میں کوئی خیر خواہ موجود نہ تھا، سرکنڈوں سے گھرے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا مہتابی، میرا نور۔ دینار وقفے وقفے سے بڑبڑاتی رہی اور اپنے گھر جہاں اندھیرے میں اس کی ماں بیٹھی تھی اور اس کے پیروں میں گر کر مہتابی آنسو بہا رہی تھی کہ دہلیز پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ماں، اس نے اتنا کہا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حدیثہ لرز رہی تھی، سب دیکھ سکتے تھے۔ وہ اٹھی اور بڑھ کر اپنی بیٹی کے چہرے سے عروسی کپڑا الٹ دیا۔ دینار کی کان کی لو کے پاس سفید بالوں کی کائی جمنے لگی تھی جو زیادہ پرانی نہیں تھی، یہی شام سے رات کے درمیان کسی لمحے کند ہوئی تھی۔ میں نے کہا تھا دینار، اب بھی تو نابینا ہوئی ہو، پہلے تم نے نابینا بنے رہنے پر اکتفا کیوں نہیں کیا؟ محبت نے اسے بینا کر رکھا تھا اور حقیقت نے اندھا کر دیا۔ سنہری بال تیزی سے سفیدی کی لپیٹ میں آنے لگے۔ جاؤ اپنے دلہے کے ساتھ، مہتابی دروازہ بند کر لو۔ اور پھر دینار خچر پر بیٹھی اپنے دلہے کے برابر سفر کرتی رہی۔ کتنا اندھیرا ہے، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، مہتابی ماں، بڑبڑاتی رہی۔ مہتابی حدیثہ سے کئی بار پوچھ چکی ہے کیا وہ چراغ روشن کر دے، جبکہ وہ مسلسل ایک ہی جواب سن رہی ہے، نہیں، اب روشنی سے کسے سروکار ہے۔ اور گاؤں سے وقفے وقفے سے بندوقیں پہاڑوں کے رخ پر بلند کر کے داغی جا رہی ہیں۔